अस्सलामुअलैकुम। आज अल्लामा इक़बाल की जिस नज़म की तशरीह करेंगे उस नज़म का उन्वान है जुगनू, और ये बांगे दरा की 40वीं नज़म है। अल्लामा इक़बाल ने इस नज़म में जुगनू की तारीफ़ करते हुए अपने कुछ गहरे तसव्वुरात और नज़रियात भी हमारे सामने पेश किए हैं। तो आइए नज़म का आगाज़ करते हैं। नज़म के पहले शेर में अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, जुगनू की रोशनी है कशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। कशाना ठिकाने को कहते हैं, अंजुमन महफ़िल को कहते हैं। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि रात के वक्त चमन के ठिकाने में, चमन के दरमियान हमने देखा कि जुगनू की रोशनी चमक रही थी, और उस रोशनी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि फूलों ने एक महफ़िल सजाई हुई है और फूलों की महफ़िल में एक खूबसूरत शम्मा रोशन है। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। महताब चाँद को कहते हैं और किरण शुआ को कहते हैं। कहता है कि जुगनू की रोशनी को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से कोई सितारा ज़मीन पर उतरा हो, और इसके साथ साथ कहता है कि ये भी महसूस होता है कि चाँद की जो रोशनी की लकीर है उसमें ज़िंदगी आ गई है। इसलिए कहता है कि जुगनू की जो रोशनी है वो हरकत करती रहती है, उसमें जान होती है। इसी तरह कहता है कि जैसे चाँद की रोशनी में ज़िंदगी आ गई हो, चाँद की रोशनी की जो किरण है वो हरकत कर रही हो। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुरबत में आके चमका गुमनाम था वतन में। गुरबत परदेस। कहता है या इसको देखकर ऐसा लगता है कि दिन का सफ़ीर, दिन का नुमाइंदा रात की बादशाहत में आ गया, और रात की बादशाहत में आने के बाद वो चमक गया, जबकि अपने वतन में वो गुमनाम था। मतलब यह है कि दिन के वक्त जुगनू की रोशनी नहीं होती, लेकिन रात के वक्त उसकी रोशनी चमकती है। इसीलिए कहता है कि रात के वक्त जो है गुरबत में आके, रात की सल्तनत में आके ये चमक उठा, हालांकि दिन के वक्त अपनी सल्तनत में, अपने वतन में ये गुमनाम था, इसकी रोशनी नहीं थी। तकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पेरहन में। तकमा बटन को कहते हैं, महताब चाँद को कहते हैं, क़बा कमीज़ को कहते हैं, और ज़र्रा छोटी सी चीज़, और पेरहन लिबास को कहते हैं। कहते तकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का, और जुगनू की रोशनी को देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये जो चाँद का लिबास है, चाँद की कमीज़ है, उसका कोई चमकदार बटन हो जो ज़मीन पर गिर गया है। और साथ साथ ये भी कहता है कि या इसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि सूरज का जो लिबास है, सूरज की जो कमीज़ है, उसका कहता है कोई ज़र्रा, चमकदार ज़र्रा ज़मीन पर गिर चुका हो। हुस्न क़दीम की ये पुशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। हुस्न क़दीम यानी क़दीम ज़माने से जो खूबसूरती मौजूद है, यानी अल्लाह ताला की खूबसूरती, पुशीदा छुपा हुआ, झलक नज़ारा, खलवत तन्हाई, अंजुमन महफ़िल। कहता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत का हुस्न, अल्लाह ताला की खूबसूरती इसमें पोशीदा थी, अल्लाह की खूबसूरती की झलक इसमें पोशीदा थी। ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। पहले ये दुनिया में मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी झलक दिखाने के लिए इसको तन्हाई से इस अंजुमन में ले आया, यानी तन्हाई से इसको महफ़िल में ले आया। मतलब ये है कि अल्लाह ताला जुगनू के ज़रिए अपनी खूबसूरती का एक झलक दिखाना चाहता था, इसलिए उसको इस दुनिया में ले आया, दुनिया की महफ़िल में ले आया। छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन से। जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, गहन गिरहन को कहते हैं, जो कभी कभी चाँद पे या सूरज पे दाग लग जाता है, वो चाँद गिरहन या सूरज गिरहन। कहता है छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी। ये जुगनू कहता है बिल्कुल एक छोटे से चाँद की तरह है, लेकिन इसमें कभी रोशनी आ जाती है, कभी अंधेरा आ जाता है। निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, और ऐसा लगता है जैसे ये छोटा सा चाँद कभी गिरहन में आ जाता है और कभी गिरहन से निकल जाता है।
ظاہر ہے جب یہ اڑتا ہے، جگنو اڑتا ہے تو اس کی روشنی تیز زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بجھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ اس میں تاریکی بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ چھوٹا سا چاند کبھی گرہن میں آ جاتا ہے اور کبھی گرہن سے نکل جاتا ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا، سراپا مکمل طور پہ۔ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ پروانہ جو ہے یہ بھی ایک کیڑا ہے، یہ بھی ایک پتنگا ہے، اور جگنو بھی ایک پتنگا ہے، وہ بھی ایک کیڑا ہے، لیکن آپ ان میں فرق دیکھیں، ان میں تمیز دیکھیں کہ قدرت نے کتنا خوبصورت امتیاز ان دونوں کے درمیان رکھا ہے کہ ایک روشنی کا عاشق ہے، روشنی پہ جان دے دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے مکمل طور پر سراپا روشن ہے۔ مطلب اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، کسی کو مکمل طور پر روشنی دے دی، کوئی روشن ہو گیا، اور کوئی جو ہے نا روشنی کے لیے جان دے دیتا ہے، روشنی کا عاشق بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو نواز دیا اور کوئی محروم ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، دل بری دلکشی، پروانے کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو ایک ممتاز اور خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ جس طرح پروانے کو اس نے تڑپ دی، پروانے کو عشق کی خوبی دے دی کہ وہ جو ہے شمع کا عاشق ہے، اور یہ جو جگنو ہے اس کو روشنی کی خوبی دے دی۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ رنگین نوا خوبصورت گیت گانے والے، مرغان بے زبان پرندے، اور کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے بے زبان پرندوں کو بھی جو بول نہیں سکتے، جن کے پاس انسانوں کی طرح زبان نہیں ہے، لیکن ان کو بھی رنگین نوا بنایا۔ ان سے جو آواز آتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے کہ انسانوں کی جو زبان ہے جس میں اتنے الفاظ ہوتے ہیں، اتنے جملے ہوتے ہیں، ان سے بھی جو پرندوں کی بے زبان آواز ہے، بے زبان گیت ہے، ان میں زیادہ دلکشی ہوتی ہے۔ اور گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، اور گل کو بھی اس نے جس طرح یہ پتے جو ہیں یہ گل کی زبان ہی ہیں، گل کو زبان دے کر کہتا ہے اس کو خاموشی کی تعلیم دی ہے، گل جو ہے خاموش رہتا ہے۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شام کی سرخی ہے اس کو خوبی دے دی، اس کو اچھائی دے دی، لیکن یہ زوال کے وقت سامنے آتا ہے، اور اس خوبصورت نظارے کا وقت بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم شام کی سرخی کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ رنگیں کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ سحر کو صبح کو، باقی رنگین، اور آرسی آئینہ۔ کہتا ہے اب صبح کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو پیدا کیا، اور بالکل ایک رنگین دلہن کی طرح، جس طرح ایک دلہن ہوتی ہے اس کے لباس، اس کی آرائش و زیبائش بہت رنگین ہوتی ہے، صبح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رنگین پیدا کیا، اور صبح کو لال جوڑا پہنا کر، جس طرح سورج نکلتے وقت ہر طرف سرخی پھیل جاتی ہے، کہتا ہے سرخ لباس پہنا کر شبنم کا آئینہ اس کو دے دیا۔ ظاہر ہے صبح کے وقت جب ہم پتوں پہ دیکھتے ہیں، گھاس پہ دیکھتے ہیں، تو بالکل آئینے کی طرح شفاف شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو سرخ لباس پہنا کر جو شبنم کے قطروں کی صورت میں اس کو آئینہ دے دیا۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ بے کلی، بے چینی، بے قراری۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے درخت کو سائے کی خوبی دے دی، درخت کو چھاؤں کی خوبی دے دی، اور ہوا کو اس نے پرواز کرنے کی طاقت دے دی، یہ پرواز کر سکتی ہے۔ اور پانی کو دی روانی، پانی کو اس نے روانی دے دی، اور جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں، دریا کی لہریں ہوتی ہیں، اس کو اس نے بے قراری عطا کی، بے چینی عطا کی۔ اسی لیے یہ موجیں جو ہے ہمیشہ بے قراری کے عالم میں ساحل کے ساتھ سر پٹکتی رہتی ہیں۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں ایک امتیاز رکھا ہے،
جس طرح ہمارے اور جگنوں کے درمیان ایک فرق ہے، ایک امتیاز ہے کہ جو ہمارے لیے رات ہے جگنوں کے لیے اصل دن وہی ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت، اس کی خوبیاں رات کے وقت سامنے آتی ہیں۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ اب کہتا ہے کہ حسن ازل ہمیشہ کی خوبصورتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، کہتا ہے کہ جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے، جو چیز بھی تخلیق کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی جھلک موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے۔ کہتا ہے انسان میں وہ سخن کی صورت میں، زبان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے، اور غنچے میں یعنی کلی میں، چٹک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حسن موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی جھلک موجود ہے، چاہے وہ انسان کی زبان ہو یا کلی کا کھلنا ہو، کلی کے کھلنے کی کیفیت ہو۔ یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ گویا جیسے، وہاں چاندنی چاند کی روشنی، یہاں درد کی کسک، درد کی ٹیس، درد کی لہر۔ اب چاند کی بات کرتے ہیں کہ اب چاند کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا ہے، بالکل یہ چاند جو ہے انسان کے دل کی طرح ہے، یعنی 14ویں کے چاند جب روشن ہوتا ہے تو انسان کی دل کی کیفیت کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ خاص کر جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر جو ہے کافی بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کافی جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ رومانٹک ہو جاتے ہیں، کافی ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ چاند جو ہے ایسا ہی ہے جیسے شاعر کا دل ہو، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ وہاں پر چاند کی روشنی ہے، وہاں پر آسمان میں چاند کی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی کی وجہ سے یہاں پر زمین میں شاعر کے دل میں درد کی لہریں اٹھتی ہیں، درد کے ٹھیسیں اٹھتی ہیں۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چہک ہے۔ اب کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو ہر چیز ہے اس کا اپنا اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے، اور اسی انداز گفتگو کی وجہ سے کہتا ہے کہ انسان بھی دھوکے میں ہے۔ حالانکہ جو بلبل کا نغمہ ہے یا پھول کی چہک ہے، یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں۔ اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جو عقیدہ وحدت الوجود کا تصور اس میں ملتا ہے، اس سے پہلے بھی جو نظموں کی ہم نے تشریح کی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ تصور موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کے انداز گفتگو ہے، پرندوں کی اپنی آواز ہے، دریا کی اپنی آواز ہے، انسان کی اپنی صدا ہے، اور ندی کی اپنی صدا ہے، اور جگنوں کی اپنی خوبی ہے۔ کہتا ہے یہ ان کے انداز گفتگو ہے، ان سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہیں، ایک ہی ہیں۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمام جو چیزیں ہیں، کثرت، زیادہ تر چیزیں، اس میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی جھلک ہر چیز میں موجود ہے۔ جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا راز جگنوں میں روشنی کی صورت میں اور پھول میں خوشبو کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا راز ان میں پوشیدہ ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو۔ خاموشی ازل، اللہ تعالیٰ کی خاموشی۔ کہتا ہے پھر یہ دنیا کے جو ہنگامے ہیں، دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں، ان میں اختلاف کیوں ہے؟ لوگ آپس میں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم دوسری چیزوں کو الگ نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں خاموش طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جھلک ان میں موجود ہیں۔ تو پھر یہ دنیا میں اختلافات کیوں ہیں؟ پھر ہم مختلف چیزوں کو الگ الگ نظروں سے دیکھتے کیوں ہیں؟ تو محترم دوستو، یہ آج کی نظم تھی جس کا عنوان تھا جگنوں، اور یہ 40ویں نظم تھی اقبال کی جو کتاب ہے بانگ درا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔